मेरा नाम शमा है। मेरा पूरा बचपन तरसते हुए गुजरा था। हर चीज़ को तरस तरस के देखा करती थी। अपनी माँ के मरने के बाद सौतेली माँ के ताने सुने और उसकी मार खाती रही। सोचा था कि बड़ी हो जाऊंगी तो शादी हो जाएगी और क्या पता अगले घर में सुकून का सांस मिल जाए। मगर मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। पापा जो कि सौतेली माँ के पीछे लगे रहते थे, वो जो भी कहती बस वही बात पत्थर की लकीर बन जाया करती थी। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती और बस 2 टाइम की रोटी मिल जाया करती थी। क्या ज़िंदगी थी मेरी। मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद आती थी। सोचती थी कि या तो वो वापस आ जाए या फिर वो मुझे ही अपने साथ ले जाती, तो ये मुश्किल तो कम से कम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा न बनती। मेरी एक ही दोस्त थी जो कि बहुत अच्छी थी और मेरी सबसे बड़ी हमदर्द थी। वो मेरी खाला की बेटी थी। शबनम खाला मेरी माँ की दोस्त थी और उन दोनों के बीच सगी बहनों वाली मोहब्बत थी। अम्मा के जाने के बाद भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनका कहना था कि वो मेरी सगी खाला है। पूरी दुनिया में शायद वो एक ही थी जिनको मुझसे थोड़ी हमदर्दी और मोहब्बत थी। उनका घर भी हमारे घर के बराबर ही था। कभी दिल करता तो अपना सारा काम ख़त्म करके मैं उनके पास चली जाती थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल का मुंह भी नहीं दिखाया था। जब बच्चों को स्कूल जाते देखा करती थी तो मेरा दिल भी करता कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन यह सपना मेरा सपना ही रह गया था। हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक हुनर सिखाया था और वो था कपड़े सिलाई करने का। इस काम में मैं अच्छी तरह होशियार थी। मैं हर तरह के कपड़े आराम से सिल लिया करती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे अपने कपड़े सिलवाया करती थी और पैसे मेरी सौतेली माँ को दे जाया करती। मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही मैंने कभी उनसे मांगे थे। मैं तो बस यही चाहती थी कि वो मुझसे प्यार के 2 बोल बोल दिया करें, लेकिन शायद मेरी किस्मत में प्यार था ही नहीं। मेरी उम्र 20 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वो मेरी खाला ने ढूंढा था। वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए ताकि इस जहन्नुम जैसी ज़िंदगी से मेरी जान छूट जाए। रिश्ता हर तरह से अच्छा था, मगर मेरी सौतेली माँ ने मना कर दिया और फिर मेरी सौतेली माँ ने अपनी बड़ी बहन के बेटे से मेरी शादी करने का सोच लिया था। उनका बेटा कोई काम नहीं करता था, शायद इसलिए वो चाहती थी कि मुसीबत से निकलकर मैं दूसरी मुसीबत में चली जाऊं, क्योंकि उनको पता था कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, जिससे अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। सौतेली माँ ने उसी दिन मेरा रिश्ता अपनी बड़ी बहन के घर तय कर दिया। मुझे जो यकीन था कि एक दिन मैं इस जहन्नुम से निकल जाऊंगी, मगर अब लगता था कि एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी में डाल दी जाऊंगी। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। इसी हफ्ते शादी होने वाली थी। शबनम खाला ने पापा को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर पापा ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उन पर तो सिर्फ माँ की बात ही असर करती थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस खुद को हालात के भरोसे छोड़ दिया। ऊपर वाले, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और फिर अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ दिया गया था। सारी ज़िंदगी के लिए मुझे किसी और के नाम से जीना था। विदाई का समय भी आ गया। मेरे जाने से इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई मेरे गले लगकर रोया भी नहीं था। शबनम खाला और मेरी सहेली रहनुमा मुझसे पहले ही मिलकर जा चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा की दूसरी पत्नी ने उनको मेरी शादी पर आने का बुलावा भी नहीं दिया था। और मैं अपनी सौतेली माँ के घर से निकलकर अपने शौहर के घर आ गई थी। वो घर भी मेरी सौतेली माँ की बहन का था। मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी कि यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरी सास ने अगले ही दिन मुझे काम पर लगा दिया था। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती और साथ ही साथ मुझे सिलाई करने पर भी मजबूर करती कि तुम लोगों के कपड़े सिला करोगी, क्योंकि सास का कहना था कि तुम्हारे शौहर का काम अच्छा नहीं है और तुम इस घर को चलाने के लिए हमारी मदद करोगी। उसके बाद कपड़ों का ढेर मेरे आगे लगा दिया गया था। सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता और सिलाई का काम मुझे रात को करना पड़ता था। छोटी छोटी गलतियों पर मेरी सास मेरे ऊपर हाथ भी उठाया करती थी और अलग से मेरे शौहर को भी मेरे खिलाफ भड़काया करती थी। मेरा शौहर भी मेरे पापा की तरह ही था। जैसे पापा अपनी दूसरी पत्नी की बातें मानते थे, वैसे ही मेरा शौहर अपनी माँ की बातें माना करता था। वो भी उनकी बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाता, मारता पीटता, और मुझे ये सब सहन करना पड़ता, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था और ना ही कोई ऐसा ठिकाना था जहाँ मैं चली जाती। मैं सोचती थी कि अब सारी ज़िंदगी इन दोनों बहनों के जुल्म ही सहन करते हुए गुजर जाएगी। काश कि कोई हल होता। क्या मेरी ज़िंदगी कभी आसान होगी? ऐसा क्या करूं जो सब अच्छा हो जाए?
میری ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ میں تھک گئی تھی کام کرتے کرتے اور شوہر کے مار سہتے سہتے۔ بدلے میں مجھے کیا ملتا؟ تو وقت کی روٹی۔ میں نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا کہ مجھے سزا مل رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ شوہر جیسا بھی تھا مگر اس کو میری ڈھال بننا چاہیے تھا، مجھے دوسروں سے بچانا چاہیے تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں خوشیاں آنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی سے خوشیاں روٹھ چکی ہیں۔ اپنی زندگی بدلنے کی بجائے میں نے اپنی اس دکھ بھری زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری ساس نے میرے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ میری شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور یہ 3 مہینے میں نے کس مشکل سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور دن بھر کام کیا کرتی تھی۔ میری اتنی مشکل زندگی تو اپنے گھر میں بھی نہیں تھی جتنی یہاں ہو گئی تھی۔ پاپا ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میں بھی اسی امید میں تھی شاید وہ آ جائے، شاید ان کو کبھی میرا خیال آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن میری سہیلی رہنما مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میری ساس اس دن گھر پر نہیں تھی، وہ میرے شوہر کو لے کر کہیں گئی ہوئی تھی۔ رہنما کو دیکھ کر تو جیسے دل کو ایک سکون سا مل رہا تھا۔ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اسے سامنے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی نہیں، میری بہن بھی تھی۔ اس نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ پتہ تو اسے پہلے ہی تھا کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میری ساس میری سوتیلی ماں کی بہن ہی تو ہے۔ بھلا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتی تھی؟ مگر مجھے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا میری مار کے نشان چھپے ہوئے نہیں تھے۔ میرے انکار کے باوجود اسے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ پھر میں نے بھی اسے سب سچ بتا دیا۔ میری باتیں سن کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اگر اس سمے میری ساس اور شوہر گھر پر ہوتے تو کسی ایک کی جان ہی لے لیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی گھر جا کر میرے پاپا کو سب سچ بتا دے گی اور پھر وہ خود ہی ان کو دیکھ لیں گے۔ مگر میں نے اسے روک دیا اور کہا اگر پاپا کو میری اتنی چنتا ہوتی تو کبھی بھی میری شادی اس گھر میں نہ کرتے اور کم سے کم ایک بار تو آ کر میرا حال چال پوچھتے۔ مگر وہ تو ایک بار بھی نہیں آئے، اور ان کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ بلکہ ان کو بتانے سے الٹا یہ نقصان ہوگا کہ میری سوتیلی ماں کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ میری ساس کو بتائے گی اور پھر سے ان کو موقع مل جائے گا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا۔ رہنما کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اسے بھی یہی لگا کہ جو میں کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہونا تھا۔ ایسا کرنے سے میری زندگی اور بھی مشکل بن جاتی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا، میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اچانک رہنما نے کچھ سوچ کر مجھ سے کہا کہ تم اپنی ساس کا ایک سوٹ لا کر مجھے دو۔ میں نے اسے اپنی ساس کا ایک پرانا سوٹ لا کر دے دیا جو میری ساس بہت کم پہنتی تھی۔ اس نے وہ سوٹ اپنے بیگ میں رکھ لیا اور مجھ سے کہا کہ کل تک انتظار کرو، بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کپڑے لے کر جا چکی تھی اور میں اسی سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ بھلا میری ساس کے پرانے کپڑوں سے سب کچھ ٹھیک کیسے ہونے والا تھا۔ ایک دن گزرا تھا جب وہ دوبارہ آئی اور اس نے جلدی سے مجھے میری ساس کا وہی سوٹ دیا جو میں نے اس دن اسے دیا تھا۔ اس نے مجھے واپس کر دیا اور کہا کہ اب جب بھی تمہاری ساس تمہیں مارنے لگے فوراً کمرے میں جا کر یہ کپڑے پہن لینا، پھر دیکھنا تمہاری ساس تمہارے پیروں میں گر جائے گی اور تم سے معافی مانگے گی۔ اس نے اتنا ہی کہا اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ میری ساس کسی بھی وقت گھر آ سکتی تھی۔ میں نے بھی اسے روکا نہیں اور کپڑے لے کر کمرے میں ہی چھپا کر رکھ دیے تھے۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر میری ساس کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ کیا کرے گی۔ مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، مگر رہنما کا کہنا تھا کہ ہمت سے کام لینا۔ میں نے کوشش کر کے خود کو نارمل ہی رکھا تھا کہ کہیں میری ساس کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ وہ بہت ہی تیز تھی، وہ تو انسان کو دیکھ کر ہی پہچان لیتی تھی کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، اس لیے میں ان سے چھپتی پھرتی رہی تھی۔ اسی میں میری بھلائی تھی۔ سارے دن کا کام کرنے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ آج میری ساس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں تو اسی انتظار میں تھی کہ میری ساس مجھے کچھ کہے اور میں جلدی سے وہ سوٹ نکال کر پہنوں۔ آخر اس سوٹ کا کیا چمتکار ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ لیکن میری ساس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں بھی خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میری ساس کا غصہ کنٹرول رہے اور وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن آج میں خود ہی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میری ساس غصہ کرے اور وہ سوٹ میں پہنوں۔ آخر دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے۔ مگر آج وہ سارا دن چپ رہی، لیکن مجھے پتا تھا وہ ایک دن سے زیادہ ایسے نہیں رہ سکتی۔ اگلے دن وہ ضرور کچھ کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ انہیں جانے کس بات پر غصہ آ رہا تھا جو مجھ پر نکالنے کے لیے بے چین تھی۔
اور آج جیسے ہی وہ مجھے ماننے کے لیے آگے بڑھی تو میں فوراً کمرے میں بھاگ گئی اور وہ سوٹ پہن لیا، اور جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری ساس نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں حیران سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ تو بالکل ٹھیک تھی، مجھے ماننے والی تھی، اور اب اچانک سے انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بلایا، پھر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہوش میں آنے کے بعد میری ساس بالکل ہی بدل گئی۔ وہ تو پہلے والی میری ساس ہی نہیں رہی تھی، اب وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اور اب تو انہوں نے مجھے لوگوں کے کپڑے بھی سلنے سے منع کر دیا تھا، اور گھر کے کاموں میں بھی وہ میری مدد کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک اتنا بدل جائے۔ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر بھی اب مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ میری ساس بھی میرے شوہر سے میری بات بتانے کے لیے کہتی تھی۔ وہ سوٹ کا کیا راز تھا مجھے نہیں معلوم، مگر میری زندگی بدل گئی تھی۔ میں اب بہت ہی آرام سے رہ رہی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں سے یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گھر آئی تاکہ اپنے بہن کو دوبارہ سے میرے خلاف کر سکے۔ سوتیلی ماں نے شادی کے سمے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ذرا بھی نرمی نہ رکھے، جتنا ہو سکے میرے ساتھ برا سلوک کرے، اور میری ساس نے ایسے ہی کیا تھا۔ لیکن جب میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا تو میری سوتیلی ماں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے سکون سے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ میری ساس کو دوبارہ بھڑکانے کے لیے چلی آئی تھی، مگر میری ساس خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میری سوتیلی ماں جب سب کچھ کہہ چکی تھی تو پھر اس نے میرے شوہر کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ وہ پہلے سے ہی میرے ساتھ بہت غلط کر چکے ہیں، اور اب زیادہ نہیں کریں گے، اور میری سوتیلی ماں سے کہا تھا کہ اب تم ہمارے گھر سے جا سکتی ہو۔ میری سوتیلی ماں وہاں سے آگ ببولا ہو کر نکل چکی تھی۔ ان کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سب اسے گھر سے نکال دیں گے۔ ایک دن میں نے رہنما کو گھر بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ان کپڑوں کے ساتھ کیا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساس میرے شوہر کا رویہ اچھا ہو گیا۔ مجھے وجہ جاننی تھی کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ رہنما کا کہنا تھا کہ وجہ جان کر تم کیا کرو گی، مگر مجھے سارے معاملے کی سچائی جاننا ضروری تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میری ساس کے کپڑوں پر کالا جادو کروایا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایسے مولوی کو جانتی ہے جس سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے، اور تبھی تمہاری ساس کا رویہ بدل گیا تھا۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ جادو تو صرف ساس کے کپڑوں پر ہوا تھا، مگر میرا شوہر کیوں میری اتنی طرفداری کرنے لگا تھا، اور اب تو میرا شوہر میرا بہت ہی دھیان رکھنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ان کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہوں۔ جب میں نے یہی بات رہنما سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جادو تو میں نے صرف تمہاری ساس کے کپڑوں پر ہی کروایا تھا، تمہارے شوہر پر نہیں۔ پھر میری سہیلی نے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا شوہر تمہاری ساس کی بات مانتا تھا۔ اگر تمہاری ساس ہی تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اچھا ہی ہو جائے گا۔ مجھے یہ سب جان کر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے رہنما سے کہا کہ جادو کرنا کوئی اچھی بات نہیں، اور پھر جادو ٹونے میں یقین نہیں کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ بس جادو کے اثر سے ہی وہ لوگ اچھے بنے ہوئے تھے، ورنہ ان کو اپنے کسی غلطی پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو مجھے یہ جھوٹی اور بناوٹی ہمدردی اور محبت نہیں چاہیے تھی۔ میں ہمیشہ سے سچی محبت کی پیاسی تھی جو مجھے آج تک نہیں ملی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی سچی محبت چاہیے تھی، جادو کے اثر سے کی گئی بناوٹی محبت نہیں۔ اس بناوٹی محبت سے تو اچھی میرے شوہر کی مار ہے اور برا سلوک ہے، کم سے کم وہ سچی تو ہے۔ رہنما مجھے سمجھانے لگی کہ اگر جادو کے اثر سے ہی صحیح تمہاری زندگی میں تھوڑا بہت سکون تو آیا، اس میں غلط کیا ہے؟ مگر غلط تو تھا۔ آخر کب تک میں جادو کے اثر سے ان کے ظلم سے بچتی؟ میرے زندگی تو حقیقت میں اس سمے بدلتی جب وہ لوگ دل سے اس بات کو مانتے کہ وہ غلط ہیں۔ میں نے وہ کپڑے اسی وقت ساس کے حوالے کر دیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ حقیقت میں بدلے۔ اگر میری قسمت میں خوشی لکھی تھی تو مجھے ضرور ملنی تھی، اور اگر نہیں تھی تو پھر کیا گلا شکوہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رہنما واپس چلی گئی تھی۔ اب اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے جب اچانک سے میری ساس پہلے والی جھگڑالو اور عورت بن گئی تھی۔
باتیں سناتی، مجھے طعنے دیتی، موقع ملتا تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی، مگر میں ان کی ساری باتیں خاموشی سے سہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ ساری زندگی سہنا تھا تو مجھے اس سب کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی۔ مگر پھر ایک دن، اس سے پہلے کہ میری ساس مجھے مارتی، کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، مجھے تھپڑ نہ پڑنے پر حیرت ہوئی تھی، اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہوا تھا۔ میری ساس کا ہاتھ روکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ تو خود اپنی ماں کے ساتھ مل کر پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، تو آج اس نے اپنی ماں کا ہاتھ روک کیوں دیا؟ میرے کانوں کو یقین نہیں ہوا تھا جب اس نے کہا کہ آج کے بعد وہ اپنی ماں کو کبھی مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرنے دے گا۔ وہ بدل گیا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس نے اسے بہت کہا کہ ساری غلطی تمہاری بیوی کی ہے، اس نے آج گھر کا فرش ٹھیک سے نہیں دھویا ہے۔ ساس نے نہ جانے کیا کیا کچھ میرے بارے میں کہا، مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں سب جانتا ہوں۔ میری آنکھوں پر جو پٹی بندھی تھی اب وہ اتر چکی ہے، جس سے مجھے اب صاف صاف اور سب ٹھیک دکھائی دینے لگا ہے۔ اب میں شمع کے ساتھ کوئی اور ظلم برداشت نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں تو ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ جو انسان اپنی ماں کے سامنے مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اپنی ماں کے کہنے پر مجھے مارتا تھا، آج اس نے اپنی ماں کا ہاتھ روک رکھا تھا۔ وہ ہاتھ جو مجھ پر اٹھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس سمے میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یہی کہ اس نے میرے لیے سب کیوں اور کس لیے کیا، جبکہ وہ تو اپنی ماں کی ہی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ یہ سوال جو میرے دماغ میں تھے اس نے خود ہی جواب دے ڈالے، اور مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ اس دن میں نے تمہاری اور تمہاری سہیلی رہنما کی باتیں سن لی تھی۔ اس دن مجھے تمہاری باتیں سن کر یہ احساس ہوا تھا کہ میں اور میری ماں کس قدر غلط ہیں۔ وہ اچانک ہی میرے پاس آ کر میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے غلط سلوک کی معافی مانگنے لگا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ آج تک وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ غلط کرتا آیا جو کہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ اس کا دل شیشے کی طرح صاف تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہی ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی خالہ جو کہ میری سوتیلی ماں تھی، انہوں نے میرے شوہر کو بتایا تھا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی میری ماں اچھی عورت تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تمہاری سوتیلی ماں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے تمہاری ماں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میری خالہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار ہو اور تم بھی ایک دن ایسا ہی کرو گی، مجھے چھوڑ کر ایک دن تم بھی بھاگ جاؤ گی۔ اس دن تمہاری اور تمہاری سہیلی کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ جس انسان کی سوچ اتنی اچھی ہو، جس کے خیال اتنے پاک صاف ہوں، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میری ماں گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ ان کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے پاپا سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کا دکھ میری ماں برداشت نہیں کر پائی تھی اور دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاپا سے شادی کر لی تھی اور ساری زندگی میری ماں کو غلط بنا کر رکھا تھا، اور مجھے بھی ان کے نام کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی اور مجھے ساری زندگی تکلیف دینے کے لیے ہی میری شادی یہاں کروائی تھی۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر نے دوبارہ مجھ سے معافی مانگی۔ میرا شوہر بدل گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہی میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور یہ باتیں میری ساس کو بھی جب پتہ چلی تھی تو انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میری سوتیلی ماں سے انہوں نے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک بے شرم عورت ہے جس نے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کی زندگی خراب کی تھی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ پاپا کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی، اور وہ جو ساری زندگی میری مری ہوئی ماں کو غلط سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھ سے بھی دور ہو گئے تھے، اب وہ بہت ہی شرمندہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اندر مجھ سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہے، مگر میں نے اپنے پاپا کو معاف کر دیا تھا۔ وہ جیسے بھی تھے میرے پاپا تھے، مگر میری سوتیلی ماں اب بھی نہیں بدلی تھی، لیکن مجھے اب ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اتنے سال اللہ کا نام لے کر صبر کیا تھا اور مجھے اسی کا پھل مل گیا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا میری سوتیلی ماں میرا گھر دوبارہ برباد کرنے کی کوشش کرے گی؟ اور اگر کرے گی تو مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔